हेलो एंड वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि आप सबका वीकेंड आज बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी वीकेंड सीरीज होती है उसकी एक और एपिसोड, जिसका जो टाइटल है इट इज़ हाउ टू बी अ विजनरी प्लेयर ऑफ द स्टॉक मार्केट, डिसिप्लिन वर्सेस लक। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो वीडियो है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है विद पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल कि डिसिप्लिन जो है वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रॉबली इन द स्टॉक मार्केट, जो कि आपके कंट्रोल में है। क्योंकि जो किस्मत है, जो लक फैक्टर है, वो हमारे इख्तियार में उस तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से हम या उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। बट इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट जो किस्मत का फैक्टर है, आ, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस आउट कर सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन को अपनाएंगे इन द स्टॉक मार्केट। सो आज का टॉपिक इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट वन। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली इसको ज़रूर देखना, कोशिश करें कंप्लीट देखें। अगर एक गो में नहीं देख सकते तो छोटे इंटरवल्स के साथ देखना, क्योंकि जो बहुत सी चीज़ें इसमें हमने बात की हैं, कुछ आपको रेपिटेशन भी नज़र आएगी, बट तमाम चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो इटसेल्फ। हम बचपन से सुनते आए हैं जो डिसिप्लिन का लफ्ज़ है, स्कूल के ज़माने से ही ये वर्ड शुरू हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर। ऑल्दो कि इनिशियली हमें जो इसकी जो मीनिंग समझाया जाता है वो बहुत एक नैरो मीनिंग होता है, बट जैसे जैसे हम सब लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं और प्रैक्टिकल फील्ड्स में हम आते हैं, सो हम इस देखते हैं कि जो डेफिनेशन जो हमने स्कूल के ज़माने से सुनी हुई थी वो भी इवॉल्व होती जाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी इन्वॉल्व होती जाती है, और उसका जो कैनवस है वो भी बड़ा होता जाता है एज फार एज उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आर कंसर्न। बट शायद हम उसको इतने अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जैसे हमें करना चाहिए। सो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में एक एफर्ट है कि डिसिप्लिन का जो मतलब हमारे जहनों में होता है स्टॉक मार्केट में उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज हो जाती है। सो अगर हम देखते हैं कि बेसिकली जो लफ्ज़ है डिसिप्लिन, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। सो इसके तकरीबन मीनिंग जो उसका मफहूम है वो एक ही है। वो आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी में चले जाएं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में चले जाएं या ब्रिटानिका डिक्शनरी में चले जाएं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग। जहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो कहती है ट्रेनिंग दैट मेक्स पीपल मोर विलिंग टू ओबे और मोर एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स, often in form of rules and punishments if these are broken, or the behavior produced by this training. यहाँ पे आपको थोड़ा सी दो बातों को आपको रखना पड़ेगा जहन में। एक है फॉर्म ऑफ रूल्स एंड दूसरा है पनिशमेंट। अगर आप रूल्स को नहीं फॉलो करते तो पनिशमेंट उसके लिए आपको दी जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड पनिशिंग देम इफ दे डू नॉट। सो कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड जो है तकरीबन एक ही लेवल पे इसको डिफाइन करते हैं। जो ब्रिटानिका डिक्शनरी है वो कहती है कि वे ऑफ बिहेविंग दैट शोज अ विलिंगनेस टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर्स। ऑल्दो कि इसमें इसने पनिशमेंट का जिक्र नहीं इसमें डाला हुआ, बट अल्टीमेटली जो बेसिक्स हैं वो तकरीबन तीनों जो डिक्शनरीज हैं जो कि बहुत दुनिया में इस वक्त स्टैंडर्ड समझी जाती हैं, उनका बेसिक जो है मतलब समझ लें या आप उनकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन है इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। हमने वक्त के साथ देखा कि जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा हुई, आसानी से क्लाइंट्स तक पहुंचनी शुरू हुई, सो जो डिसिप्लिन का लफ्ज़ है उसमें भी हमने एवोल्यूशन देखा, थोड़ा सा फ़र्क आते हुए देखा। फिर हमने एक स्टेज देखी बैक इन द 90s एंड अर्ली 2000, जहाँ पे ये बात कही जाने लगी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड डिसिप्लिन। जो रूल्स हैं वो बेसिकली आपको एक सेट ऑफ गाइडेंस देते हैं, बट जो डिसिप्लिन है वो उन सेट ऑफ गाइडेंस को फॉलो करने के लिए आपको इनकरेज करती है, आपको फोर्स करती है, आपको कंपेल करती है, आपको अट्रैक्ट करती है, और आपको शायद मोटिवेट भी करती है। सो देयर इज अ डिफरेंस
جب ہم نے جب ڈیفینیشنز دیکھی تھیں ارلی ان دا 50s اینڈ 60s، ڈسپلن کی ایک انٹرپریٹیشن بہت نیرو فارم میں کی جاتی تھی، بٹ ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت سی ایوالو ہو رہی ہیں، بہت سے ڈیفینیشنز اپنے نئے میننگز کے ساتھ ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں. سو جو ڈسپلن ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوتے ہوئے. جو لیٹسٹ ابھی اس وقت کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈسپلن از ناٹ اباؤٹ پنشمنٹ، اٹ از اباؤٹ ٹریننگ یور مائنڈ اینڈ باڈی ٹو اچیو یور گولز. اور یہی وہ بیسک پرنسپل ہے جو اس وقت ویسٹ میں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تقریباً تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اور تمام ان پروفیشنل آرگنائزیشنز میں جو کہ ہمیں بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. سو دیر واز اے ڈراسٹک چینج انیشلی جو کہ انٹرپریٹیشن تھی آف دا ورڈ ڈسپلن. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے بہت تیزی سے چیزیں موو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر اس کو ہم سٹاک مارکیٹ کے کانٹیکس میں اگر ڈیفائن کرتے ہیں تو جو آج کل اس کی ایک ڈیفینیشن ہے جو ڈفرینٹ آپ کو سورسز آف انفارمیشن سے اویلیبل ہو جاتی ہے جو ٹریڈنگ اینڈ سٹاک ایکسچینج کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سو اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈسپلن از دی ایبلٹی ٹو adhere to a set of rules and guidelines, especially when it involves self-control and the postponement of immediate gratification for long-term goals. In essence, discipline is the practice of training oneself to follow a systematic approach to achieve desired outcomes. اس کو اگر ہم ایک لائن میں شارٹ کر سکیں تو آپ کے اندر کی وہ ایبلٹی کو زیادہ واضح طریقے سے سامنے لانا جس میں آپ شارٹ ٹرم جو فائدے ہوتے ہیں ان کو آپ چھوڑ کر لانگ ٹرم گولز کی طرف جاتے ہیں. سو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بیسیکلی ڈسپلن کے اس اصول کو فالو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے اور اسی اصول کو ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹس اور ٹریڈنگ اور سٹاک مارکیٹ کے متعلق پڑھایا جاتا ہے وہ اسی تھیوری کو فالو کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا جو آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ڈسپلن کا، وی آر ویری مچ شیور کہ آپ سب کو پتا ہوگا. آج کی ویڈیو کی لے آؤٹ کو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں بٹ یہ پچھلے ہفتے کی جو لے آؤٹ ہے اسے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. اس میں ہم آپ کے لیے اسکرین پہ نمبرز نہیں لگائیں گے کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ تمام ٹاپکس تمام چیزیں آر انٹر لنکڈ. سو اس میں اسکپ اگر آپ کریں گے تو شاید آپ جو ایسنس ہے وہ آپ مس آؤٹ کر جائیں گے جو کہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس وقت. سو آج کی ویڈیو کو ہم 3 حصوں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلا ہے امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ سائیکولوجیکل امپیکٹس جو کہ سٹاک ایکسچینج سے ہی ریلیٹڈ ہوگا اور جس میں ڈسپلن کا ہی ہم چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. دوسرا جو ہے جو اس وقت بیسک کانسیپٹ آف سٹاک مارکیٹ ہے کہ جو اس وقت سٹاک مارکیٹ دنیا میں جس طریقے سے ترتیب کی گئی ہے اور جس طریقے سے ہم سب آ کر اس میں کام کرتے ہیں جو اس کا لے آؤٹ ہے وہ بھی ایک بہت اسٹریٹیجک جو آپ سمجھ لیں ایک انسائٹ ہے جو اسٹریٹیجک فارمولا ہے اس کی بیس پہ بنایا گیا ہے. اٹ از ناٹ سمپلی کہ ایک سمپل آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ صرف کاروباری لین دین کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس کار فرما ہوتی ہے جو کہ آپ کو شاید اس طریقے سے ویزیبل نہیں نظر آتی. اس پہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور فائنلی ہم آئیں گے امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف ڈسپلن ان دا اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے اور فائنلی ہم ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے جس میں ہم کچھ کوشچنز آپ کے لیے رکھیں گے جس میں آپ نے ان کو اپنے ٹائم پہ خود سوچنا ہے اور ان پہ آگے فوکس کرنا ہے. سو اگر ہم جاتے ہیں کہ امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ جو سائیکولوجیکل امپیکٹس آتے ہیں آف ڈسپلن ہماری لائف میں جو شاید ہم اس طریقے سے ان کو نہیں دیکھ سکتے جیسے ہمیں دیکھنا چاہیے ہے. سو اگر ہم اس کو سٹارٹ ایسے کریں کہ ہم سب جو ہیں وہ شاپنگ مالز جاتے رہتے ہیں، اٹ از ویری کامن تھنگ اور ہم سب روزانہ کی بیس پہ شاید جاتے ہیں شاپنگ مالز یا بازاروں میں. تو کبھی آپ نے اگر آبزرو کیا ہو کہ جو شاپنگ مالز میں جو آؤٹ لیٹس ہیں دکانیں ہیں ان کی ڈسپلیز بنے ہوتے ہیں، اس پہ آپ کو کچھ چیزیں لکھی ہوئی بھی نظر آئیں گی، کچھ پروڈکٹس بھی آپ کو ڈسپلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طریقے سے
آپ کو کچھ انفارمیشن ان ڈسپلیز اور جو یہ آپ کو دکھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. بٹ ڈو یو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا سمپل جو ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ جی اٹ از بیسیکلی ایڈورٹیزمنٹ، اور تمام جو آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے پروڈکٹس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. بٹ از اٹ ریئلی سو کہ اٹ از جسٹ فار ایڈورٹیزمنٹ پرپزز کہ جو دکان ہے اس کا ڈسپلے میں آپ کو چیزیں رکھ کے بتا دی جاتی ہیں؟ کیونکہ آلریڈی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر گارمنٹس کی دکان ہے تو اس نے گارمنٹس ہی بیچنے ہیں. اسٹیشنری کی اگر دکان ہوگی تو اس نے اسٹیشنری بیچنی ہے. اگر کوئی موبائل فونز کی دکان ہوگی تو وہ موبائل فونز ہی بیچیں گے. سو وائی ٹو ہیو دیز ڈسپلیز اینڈ وائی ٹو ہیو جو ایڈورٹیزمنٹ لگی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے بیسک کانسیپٹ جو ہے کہ آپ کے ڈیسیجن جو میکنگ ہے اس کو انفلوئنس کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ لیٹ سے موبائل فون لینے جاتے ہیں تو آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے ایکس وائی زی موبائل فون لینا ہے. آج آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں جہاں پہ ویرائٹی اتنی نہیں پڑی ہوگی، آپ سمپلی اس کو جائیں گے کہ مجھے ایکس وائی زی چاہیے. وہ آپ سے میکسیمم یہ پوچھے گا کہ جی اس کی کیا اسپیسیفیکیشن، میموری کیا ہونی چاہیے، کس میموری میں اور کس کلر میں آپ کو چاہیے. تو آپ اس کو وہ اپنے ریکوائرمنٹس بتاتے ہیں اور وہ آپ کو موبائل فون دے دیتا ہے. اینڈ اٹ از اے ویری سمپل ٹرانزیکشن دیٹ ٹیکس پلیس. بٹ فرض کریں آپ ایک بہت بڑی مارکیٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے موبائل فونز کی دکان ہے. آلدو آپ کے پاس آئیڈیا یہی ہے کہ آپ نے ایکس وائی زی موبائل فون لینے جانا ہے، بٹ جیسے جیسے آپ اس پلازا میں یا اس شاپنگ مال میں آپ تھوڑا سا پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ آفرز نظر آئیں گی. کہیں پہ ڈسکاؤنٹ سیل کے بورڈ نظر آئیں گے، کہیں پہ نیو لانچ کے آئیں گے، کہیں پہ بہت زیادہ اچھی آفرز پیش کی جائیں گی. اور آہستہ آہستہ آپ جب لوگوں سے انٹریکٹ کرنا شروع ہوتے ہیں، جو سیلز مین ہوتے ہیں ان شاپس کے اوپر، ان آؤٹ لیٹس کے اوپر، وہ آپ کو ڈفرینٹ آپشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ایکس وائی زی سے اچھے آپشنز کم پرائس میں کون سے اویلیبل ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو کم آؤٹ آف دیٹ شاپنگ مال ایک اے بی سی موبائل لے کر، جو کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا جب آپ لینے آ رہے تھے. سو دس از بیسیکلی انفلوئنسنگ یور ڈیسیجن میکنگ. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ لیٹس بنی ہوتی ہیں، ان کے ڈسپلیز بنے ہوتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ آپ کو الیکٹرانک بل بورڈز نظر آئیں گے. سو بیسیکلی ان سب کے پیچھے تھیم جو ہے وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرنا ہے. اب کہنے کی حد تک یہ بات تو ٹھیک ہے، بٹ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز صرف ڈسپلے کروا کر یا ایک بینر لگا کر ہمارے ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کر سکتا ہے؟ سو اس پہ ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ از اٹ پاسبل اور ناٹ. سو دنیا میں ڈفرینٹ سائیکولوجیکل چیزیں جب پڑھائی جاتی ہیں یا سائیکالوجی کے سبجیکٹس میں بہت سی جب چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک اسپیشل سبجیکٹ ہے ایلیوژنس کے بارے میں، اینڈ ہاؤ دیز ایلیوژنس امپیکٹ یور تھنکنگ کیپیبلٹی یا یور تھنکنگ کیپیسٹی. اس کی بھی ڈفرینٹ ریزنز ہیں، اور یہی وہ سائیکالوجی میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جب آپ آبزرو کرتے ہیں، جب آپ سنتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے آپ کے برین کے اندر، وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتی ہے. فار انسٹنس جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بہت پاپولر ہے دنیا میں. آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، دا مولر لیئر ایلیوژن. اس میں بیسیکلی آپ کو 3 فگرز بتائی جاتی ہیں، اے بی اینڈ سی آپ سمجھ لیں، اور آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے بڑی لائن کون سی ہے. اب جو لوگ اس ایلیوژن سے واقف نہیں ہیں تو وہ ایک دم سوچنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے اب کون سی لائن جو ہے وہ واضح طور پر بڑی ہے. اور کہا جاتا ہے، جو سٹڈیز کی گئی ہیں، کہ اس میں تقریباً 70% جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپشن بی کو سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ واضح طور پر باقی 2 لائن سے بڑی نظر آ رہی ہے. بٹ جب اس کو وہ ریزلٹس اناؤنس کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ تینوں لائنز برابر ہیں. بٹ اٹ از بیکاز آپ کا مائنڈ جس طریقے سے سوچ رہا ہے،
تو وہ کمپیریزنز کرتا ہے لینتھ وائز، اور اس میں جو فگر بی تھا وہ اس کو زیادہ بڑا نظر آ رہا تھا، حالانکہ وہ اس وقت جو لائنز کی ریشوز ہیں تینوں فگرز کی ان کو نہیں میچ کر رہا تھا. سو وہ جو اس کے سامنے ایک ڈیٹا آیا اس میں جو ویزیبل اس کو بڑا نظر آ رہا تھا، وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جی فگر بی جو ہے وہ ان دونوں باقی لائن سے بڑا ہے. اسی طریقے سے دیر از اندر ویری فیمس illusion ان the world جس کو چیکر شیڈو illusion کہتے ہیں. یہ بھی آپ گوگل کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے ایک چیکرڈ بورڈ ہے، کیا اس میں واقعی کلرز ڈفرینٹ ہے یا یہ شیڈوز کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں؟ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل دو کلرز ہیں، بلیک اینڈ وائٹ. بٹ ان فیکٹ یہ شیڈوز کی وجہ سے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں چینجز نظر آ رہی ہیں. اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گا کہ اس میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو، کہ بیسیکلی بلیک اینڈ وائٹ جو آپ کو اے اور بی نظر آ رہے ہیں، یہ صرف جو کلر ڈفرینس ہے اٹ از بیکاز آف دا شیڈو جو آپ کو گرین قسم کا جو بلاک نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ وین یو واچ دس ویڈیو آن یوٹیوب. سمپلی آپ لکھیں دا چیکر شیڈو illusion اور آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے اس کی. اسی طریقے سے ایک اور بہت ویل نون illusion ہے جس کو روبنز ویس illusion کہا جاتا ہے. سو آپ کے سامنے جو تصویر آ رہی ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک فلاور ویس نظر آئے گا جس میں ایک گلاب کا پھول پڑا ہوا ہے. بٹ واٹ ایف آئی سے کہ مجھے اس میں دو فیزز نظر آ رہے ہیں. سو پہلی جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں جی اس میں کوئی فیس نظر نہیں آ رہا، اٹ از جسٹ سمپلی اے فلاور ویس ہیونگ اے روز فلاور ان سائڈ اٹ. بٹ اگر آپ سیم اسی ویس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دو فیسز بہت ویزیبلی نظر آئیں گے. اور ابھی جب میں پچھلی والی جو پہلی تصویر لے کے آیا تو ابھی شاید آپ کو اس میں بھی وہ فیسز بہت ویزیبل نظر آئیں گے جن کی میں بات کر رہا تھا. سو بیسیکلی یہ جو آپ کو تین ایگزامپلز دکھائی illusions کی، وہ اس لیے تھی کہ جو آپ کا مائنڈ ہے وہ انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے. فار انسٹنس اگر ہم ایک اور illusion کی بات کرتے ہیں جو کہ فی فینومینا کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا میں، اگر آپ اس کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سائڈس پہ آپ کو موومنٹ نظر آئے گی ان دا فگرز، حالانکہ دیر از نو موومنٹ، اٹ از جسٹ ون سمپل اسٹیٹک پکچر ہے. بیسیکلی جب آپ فوکس کرتے ہیں اور آپ کی آئی کے تھرو جو ڈیٹا آپ کی برین کو جا رہا ہے وہ چونکہ اس کو جمبل اپ کر دیتا ہے اور آپ کی برین اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے کہ شاید جو سائٹس پہ امیجز ہیں وہ موومنٹ میں اس وقت نظر آ رہے ہیں. سو اس وقت آپ کی جو برین اور آپ کی آئی کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس کی وجہ سے ایک illusion جنریٹ ہو رہا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تمام سائٹس پہ جو فگرز ہیں یہ موو کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب سٹیٹک ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور کوئی بھی اس میں موو نہیں کر رہا. جو فی فینومینا ہے اس کو بھی آپ جا کر گوگل آؤٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی اچھی انفارمیشن آپ کو ملے گی. اب میڈیکلی اس کا کہا جاتا ہے کہ آپ کے آنکھ کے اندر بیسیکلی قدرت نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کونز ہوتے ہیں جو آپ کی جو بالکل ریٹنا کے سینٹر میں ہوتے ہیں، جہاں سے وہ انفارمیشن جو اسپیشلی آپ جب ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ٹرانسمٹ کی جاتی ہیں برین کو، اور اس پورے پروسیس کو فوویا سینٹرالس کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب برین تک چیز پہنچتی ہے اور برین اس کو پروسیسنگ شروع کرتی ہے تو اس چیز میں تھوڑی سی فنڈامنٹل چینجز آ جاتی ہیں. اب یہ چونکہ ایک ہیومن باڈی کا میکینزم ہے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو تھوڑا سا اس کو آپ کو میڈیکلی اینگل سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ کے سامنے چیزیں کوئی ڈفرنٹ آتی ہیں جس کی آپ کی برین اس سے عادی نہیں ہوتی، سو اس کی جو انٹرپریٹیشن آتی ہے آپ کے لیے وہ بہت حد تک آپ کے ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرتی ہے، اور اسی کی بیس پہ ہم آگے چل کے ڈیسیجنز لیتے ہیں. اس پورے پروسیس میں دیر از نتھنگ رانگ، کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ چلتا ہے. اٹ از ود
ایکسپیرینس وین یو لرن کہ جس چیز کو آپ جیسے دیکھ رہے تھے شاید وہ اس طریقے سے نہیں تھی، بٹ اس وقت جس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو شاید اس طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس چیز کی. سو ابھی جو آپ کے سامنے ہم نے جتنی باتیں کی، ایلوژنس کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی، اس کا اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک ٹوٹلی سیپریٹ ٹاپک سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، اور ابھی ہم اس کو جب کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ، تو پہلا کوشچن آتا ہے کہ ایلوژنس کا اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا ڈیلی ٹریڈنگ یا سوئنگ انویسٹمنٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت گہرا تعلق ہے. ہم چونکہ بالکل اس چیز سے اوبلیوین ہوتے ہیں، ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، سو ہم اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتے بھی نہیں ہیں. کیسے اس میں امپیکٹ پڑتا ہے؟ فار انسٹنس the impact of changing numbers on the human mind، اس کا جو کانٹیکسٹ اینڈ پرسپشن ہے وہی چینج کر دیتی ہے آپ کے لیے سب کچھ. جب ہم نمبرز کو چینج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کے ہاں جو ایک پروسیسنگ کا جو چلتا ہے سارا سسٹم، اس کی وجہ سے کانٹیکسٹ اور پرسپشن مکس اپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو چینجنگ نمبرز ہیں وہ آپ کی ہیومن مائنڈ پہ افیکٹ ہی وہی ڈالتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے چاہے ریئل لائف میں ہوتا ہے، اس کا بہت اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. ڈالتے ہیں ایک نظر. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم اسٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں اور نمبرز کو چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے کچھ کی پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں، کچھ کی پرائسز کم ہو رہی ہوتی ہیں، اور نمبرز ڈیجٹس بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس چیز کا آپ کا جو ڈیسیجن میکنگ ہے ان دا اسٹاک مارکیٹ، کیا اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے، یا یہ جو چینجنگ نمبرز ہیں جو کہ ہم ڈیلی، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت ایک امپورٹنٹ چیز کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی بالکل امپورٹنس واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. سو اسی طریقے سے جب بھی ہم اپنی اسکرینز کے سامنے بیٹھتے ہیں ڈیلی کے سیشن کے دوران، اور ہمارے سامنے ڈفرینٹ نمبرز چینج ہوتے ہوئے اور ان کے کلرز چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سو ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ جو نمبرز چینج ہو رہے ہیں یا جو کلرز چینج ہو رہے ہیں، ان کے ہماری جو ججمنٹ ہے یا جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اس کو میں آپ کو تھوڑا سے آسان طریقے سے سمپلیفائی کر کے اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ فار انسٹنس میرے پاس سیمنٹ کا ایک اسکرپ ہے، لیٹ سے ایکس وائی زی ایک اسکرپ ہے میرے پاس سیمنٹ کا، اور جس میں میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا اس کو ایک رکھا ہوا ہے، اس کے 20-25 ہزار شیئرز ہیں میرے پاس. سو اب ہوتا کیا ہے کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی پرائسز جب بھی ایک میرے جو میں نے ایک ڈیسائیڈ کیا اس لیول پہ آئے تاکہ میں اسے ایگزٹ لوں، یا اگر وہ اس لیول سے تھوڑا سا کم ہوتے ہیں تاکہ میں ایکیومولیٹ کر سکوں. سو میں اس کو اپنی اسکرین میں اپنے سامنے اپنی ایپ کے اندر فیڈ کرتا ہوں اور وہ میرے سامنے آ جاتا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ 99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس ایک جو اسکرپ ہے یا جو ایک اسٹاک ہے اس کے علاوہ 3 سے 4 اور بھی سٹاکس رکھتے ہیں کمپیئر کرنے کے لیے، اس کے کنٹراسٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ جو ان کا سٹاک ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو ادر 2 سے 3 سکرپٹس ہیں ان کے مقابلے میں اس وقت سٹاک ایکسچینج میں کس طریقے سے چل رہا ہے. سو اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایکس وائی زیڈ رکھا، اس کے ساتھ 1 2 3 رکھ لیا، اس کے ساتھ ایچ آئی جی رکھ لیا، اسی طریقے سے 2-3 اور سٹاکس بھی رکھ لیے. اب سب میں نمبرز چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے اسکرپٹ رکھا ہے شاید وہ اس طریقے سے اس دن اتنا پاپولر نہ ہو، مارکیٹ پارٹیسپینٹ کے زیادہ فوکس میں نہیں ہوگا، بٹ اس کے مقابلے میں جو 2-3 ادر اسکرپٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں جسٹ فار کمپیئرنگ، ان میں تیزی میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. فار انسٹنس اگر میں آپ کو پی ایس ایکس کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سے 3 سیشن میں فلائنگ سیمنٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا اور فوجی سیمنٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا. اب فار انسٹنس آپ نے ایک ایکس وائی زی آپ نے اسکرپٹ رکھا ہوا ہے، بٹ آپ نے فوجی سیمنٹ بھی رکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے فلائنگ سیمنٹ بھی رکھا ہے، اور اس میں پائنیئر بھی رکھا ہوا ہے. اب جو آپ کا اسکرپٹ ہے آپ کو وہ شاید نظر آنے لگ جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد کہ بالکل رکا ہوا ہے، جبکہ فلائنگ سیمنٹ میں بہت تیزی دیکھی جا رہی ہے، بہت اچھے والیومز جنریٹ ہو رہے ہیں. سیم از وتھ فوجی سیمنٹ، سیم از وتھ پائنیئر سیمنٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں ویئر یو تھنک کہ جو آپ کا سٹاک ہے ایکس وائی زی
دس واز اے رانگ چوائس، اور یہ آپ نے غلط انویسٹمنٹ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو باقی 3 جو سیمنٹ تھے، جو کمپنیاں تھیں، ان میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان میں ڈیفینیٹ تیزی نظر آ رہی ہوتی ہے. سو بیسیکلی یہ سارا جو آپ ایک نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، اٹ از بیکاز آف دا چینجنگ نمبرز، اور جو کلرز آپ کو چینج ہوتے ہوئے اسکرین پہ نظر آتے ہیں. سو جو یہ ٹوٹل ایک فینومینا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، جہاں پہ آپ کو ڈیجیٹل اسکرینس پہ آپ کو نمبرز چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے، اور یہ ڈیولپ ہی اس طریقے سے کیے گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وین آپ اپنے اسٹاک کے علاوہ 3 سے 4 اور اسٹاکس رکھیں گے تو آپ کو چینجز بھی نظر آئیں گی، آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں پرابلمز بھی آ جائیں گے، اور آپ ہرڈ مینٹالٹی کی وجہ سے آپ اپنے ڈیسیجنز پہ اثر انداز ہوتے ہوں گے. سو ایک تو یہ پوائنٹ تھا. اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو جس زمانے میں اسٹاک ایکسچینج میں فزیکل اپیرنس اور فزیکل پریزنس آف ڈفرینٹ ٹریڈرز کی وجہ سے کاروبار ہوتا تھا، سو اس وقت بھی جو اچھے ٹریڈرز ہوتے تھے وہ اب ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے جو کہ انفارمیشن گیدر کیا کرتے تھے دوسرے ٹریڈرز کے بارے میں. سو فار انسٹنس اگر کہیں سے کوئی ٹریڈر قالین لے کے آتا تھا ان دا اسٹاک مارکیٹ، اور وہ کہتا تھا کہ جی میں نے قالین بیچنے ہیں، تو اس کے متعلق جو انفارمیشن ہوتی تھی وہ اس جگہ کے ٹریڈرز پہلے سے حاصل کر لیتے تھے کہ آیا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو اس وقت پرابلمز ہیں، جس نے ہر حال میں اپنا سامان آج بیچنا ہے، اور وہ اسی حساب سے اس کو ٹریٹ کرتے تھے. بٹ چونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل زمانہ آ گیا اور پھر آپ کے سامنے کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ آ گیا، سو ابھی آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کے ایک اسکرپٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ بیسڈ آن دی انفارمیشن جو کہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، بٹ اس میں وہ فزیکل انوالومنٹ نہیں ہوتی جس کے بارے میں آپ سائیکولوجیکل جو اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو ابھی آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں جو صرف چینجنگ نمبرز ہیں اس کے اوپر، اور جو کہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ پہ بہت اسٹرانگ امپیکٹ ڈالتی ہے. سو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو آپ کا برین ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے، ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے. سو جب نمبرز کی بات آتی ہے تو ایگزیکٹلی جو برین کی فنکشننگ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. وہ جو نمبرز چینج ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. چونکہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، جہاں پہ جو بیسک ایم ہوتا ہے آپ کی موجودگی کا وہ پروفٹ اور لاس ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ آپ کا جو انحصار ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ پروفٹ کی طرف ہوتی ہیں. سو آپ اپنے برین کے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ہر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے جو کہ پروفٹ دے سکتی ہے. سو آپ اپنی برین کو ایک قسم کا پروگرامنگ کر دیتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے اسکرین ہے اس میں سے صرف وہ پروفٹس کے جو آپشنز ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے. سو جب آپ بیٹھتے ہیں اسکرین کے سامنے اور آپ کو کچھ اسکرپٹس میں تیزی نظر آتی ہے، سو آپ کا برین ایگزیکٹلی اسی پروگرامنگ کے حساب سے اس کو پک کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو اسکرپٹ ہے یہ اس وقت بہت پروفیٹیبل چل رہا ہے. اور پھر آپ اس کو کمپیئر جب کرتے ہیں اپنے جو آپ کے پاس اسکرپٹ ہے، سو آپ کو ایک چینج نظر آتا ہے اپنی پرسیپشن کے بارے میں کہ آپ کی جو چوائس ہے وہ غلط ہے اور آپ کو بیسیکلی اس اسٹاک کو خریدنا چاہیے تھا. اینڈ فرام دیر دس انٹائر سائیکل جو کہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ پہ انفلوئنس ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اینڈ دس از ویئر ہم میکسیمم ٹائم لاس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی برین کو بہت شارٹ ٹائم کے اوپر ہم نے پروگرامنگ کی ہوتی ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ صرف اس نے انہی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو کہ آپ کے انٹرسٹ کی ہوتی ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی آپ سمجھتے ہیں آپ کو پروفٹ دلاتی ہیں. سو جو ڈسپلن ہے ان دا اسٹاک مارکیٹ وہ اس کے برعکس آپ کے برین اور آپ کے درمیان میں آپ سمجھ لیں ایک سیکیورٹی وال بنا دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹرز میں آپ کی ڈفرینٹ جو اینٹی وائرس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ والز بن جاتی ہیں تاکہ کوئی اس میں وائرس نہ آ سکے، کوئی اس میں آپ کی جو بریچ آف ڈیٹا نہ کر سکے. اسی طریقے سے جو ڈسپلن ہے وہ آپ کے برین کے درمیان میں ڈفرینٹ لیئرز آف سیکیورٹی والز کھڑی کر دیتا ہے تاکہ
آپ کی برین آپ کو نہ انفلوئنس کر سکے، بیکاز آپ کی آنکھیں وہ چیز دیکھ رہی ہیں جو آپ کو انفلوئنس کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہیں. سو جو ڈسپلن ہے اس کی امپورٹنس بیسیکلی اس زمرے میں آتی ہے، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. اب ہم نظر ڈالتے ہیں جو جنرلی ہم نے امپیکٹ آف چینجنگ نمبرز کی بات کی تھی کہ وہ ہیومن مائنڈ پہ کیسے افیکٹ ڈالتی ہیں. سو چینجنگ نمبرز کین ہیو فیسینیٹنگ افیکٹس آن ہیومن مائنڈ، کیونکہ وہ ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہیں. سو فار انسٹنس ہم کہتے ہیں جو کوگنیٹو پروسیسنگ ہے ڈیسیجن میکنگ پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایک اسٹور کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ سیکشنز پہ نظر آتا ہے کہ اس سیکشن میں اتنا پرسنٹ سیل لگی ہوئی ہے، اس پرسنٹ میں جو ہے اتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو اویلیبل ہے. سو ابھی آپ جب جاتے ہیں وہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں جہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہے، سیلز ہے، وہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ پہ انفلوئنس کرتی ہیں اور آپ اس کی وجہ سے چیزیں خریدنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید یہ چیز اس وقت خریدنے سے آپ کو فائدہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل انفلوئنس کی، تو اس کی ایک بہت واضح اگزامپل ہے کہ جب ہم لاٹری کے جو لوگ لاٹری ٹکٹس لیتے ہیں، سو اس میں بہت سے لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹس ہو جاتی ہیں یا اسپریچول اٹیچمنٹس ہو جاتی ہیں وتھ ڈفرینٹ نمبرز، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میرے لیے یہ نمبر بہت لکی ثابت ہوا ہے. اور ہم اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو سائیکولوجیکل انفلوئنس ہوتے ہیں، وہ اپنے سلیکشن آف سٹاکس اور نمبر آف سٹاکس جو ہیں وہ بھی اسی بیس پہ رکھتے ہیں کہ جی جو فلانا ایک نمبر ہے یا جو سٹاک فلانے الفابیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ میرے لیے بہت لکی ہوتا ہے. سو نمبرز آپ کے لیے یہاں پہ بھی انفلوئنس کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی نمبرز، چینجنگ نمبرز آپ کی بیہیویئرل کیسے چینجز لاتے ہیں، تو اس کی ایک بہت آسان اگزامپل ہے. آپ کوئی سی بھی گیم دیکھ لیں، فار انسٹنس آپ کرکٹ دیکھ لیں، فٹ بال دیکھ لیں، ہاکی میچ دیکھ لیں، جہاں پہ ریئل ٹائم سکورز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، نمبرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے نمبرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی جو ایموشنل انگیجمنٹ ہے اس گیم کے ساتھ اس میں بھی ویریشنز آ رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی جو پسندیدہ ٹیم ہے اگر اس کا سکور اچھا نہیں ہے، وہ ہار رہی ہے، تو آپ کی جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس میں بھی بہت فرق پڑتا ہے، اور آپ کی جو ایکسائٹمنٹ لیولز ہیں اس کو بھی یہ نمبرز، جو چینجنگ نمبرز ہیں، یہ بہت زیادہ تیزی سے چینج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ایکسائٹمنٹ لیولز کو. سو نمبرز بیہیویئر چینجز پہ بھی ہمیں امپیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم رسک پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی چینجنگ نمبرز جو ہیں وہ ہمیں افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے ڈیسیجن میکنگ پہ. فار انسٹنس ان دا اسٹاک مارکیٹ جب ریٹس فلکچویٹ کرتے ہیں، سو ہم کیوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی بھی اسٹاک کے نیچے جاتے ہوئے کہ جی اس کو فوراً نکالے، ہم نے فوراً ایگزٹ کرنا ہے. اٹ از بیکاز کہ جو نمبر ڈکلائننگ سیکوینس میں چل پڑتے ہیں، سو وی تھنک کہ آج یہ اسٹاک بالکل زیرو ہو جائے گا اور ہمارے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے. سو اٹ از بیکاز آف دیٹ چینجنگ سیکوینس آف نمبرز، جس کی وجہ سے ہم اپنے پری میچور ڈیسیجنز لیتے ہیں اور وہ ہمارے ڈیسیجن میکنگ پہ انفلوئنس کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں میموری اینڈ اٹینشن کے پوائنٹ آف ویو سے، جو چینجنگ نمبرز ہیں وہ ہماری میموری پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں، ہماری اٹینشن پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. اس کی ایک بڑی سمپل اور آسان اگزامپل ہے کہ جب فون نمبرز اور پاس ورڈز ہم رکھتے ہیں، سو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگوں کے پاس ورڈز لوگوں کے فون نمبرز جب ہم اپڈیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کو سیو کرنا پڑتا ہے وتھ سم ریفرنس تاکہ ہمیں یاد رہے. سو وائی از دیٹ کہ جب چینجنگ نمبرز ہوتے ہیں وہ ہمیں اتنے آسانی سے یاد نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری جو میموری ہے وہ ان کو اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. ہم فیملیرائز ہوتے ہیں پرانے نمبرز کے ساتھ جو ہمیں زبانی بھی یاد ہو چکے ہوتے ہیں، بٹ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی فیملی ممبر کا نمبر چینج ہو گیا ہے، سو اس کو یاد رکھنے میں ہمیشہ پرابلم آئے گی، اور ہم اس کو کسی ریفرنس کے ساتھ اپنے پاس سیو کریں گے
تاکہ جب بھی ہم نے اس کے نمبر کو ریکال کرنا ہے ہمیں آسانی سے وہ نمبر دوبارہ میسر ہو سکے۔ اسی طریقے سے پاسورڈز جب ہم اپنے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں یا موبائل فونز پہ جب پاسورڈ لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹائم کے بعد جب آپ کے پاسورڈز بڑھ رہے ہوتے ہیں سو آپ کو پاسورڈز یاد رکھنے میں پرابلم آ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے تمام پاسورڈز ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہم رکھیں تاکہ ہمیں مطلب ہم بھلا نہ سکیں ان کو، اور ہمیں آسانی سے یاد ہو کہ چاہے جون سی مرضی سائٹ ہے، جون سا مرضی ہمارا ای میل اکاؤنٹ ہے، ہم پاسورڈز کوشش کرتے ہیں کہ سب کے ایک قسم کے رکھیں۔ اسی طریقے سے جو اسٹیٹسٹیکل انٹرپریٹیشن ہے اس پہ بھی چینجنگ نمبرز انفلوئنس رکھتے ہیں۔ فار انسٹنس کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں جیسے کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں شروع میں لوگوں نے اس کو بہت نارمل لیا تھا، اس کو ایک انفلوئنزا کی ٹائپس دیکھی تھی، بعض لوگوں نے اس کو کہا یہ کنسپریسی ہے ویسٹ کی، بعض لوگوں نے مائکروسافٹ کی بھی باتیں کی کہ بل گیٹس نے اس میں جو ہے چپ لگایا ہوا ہے اینڈ سو آن۔ بٹ جب ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آنے شروع ہوا کہ یورپ میں اتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، اسپین میں اتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور اس کی اٹلی میں اتنی ڈیتھس ہوئی، امریکہ میں اتنی ڈیتھس ہوئی، اس کے بعد وی اسٹارٹڈ ٹیکنگ کووڈ ویری سیریسلی فار دا ریزن بینگ کہ ہمارے سامنے جب ڈیٹا آیا نمبرز آنے شروع ہوئے اور جو نمبرز چینج ہونے شروع ہوئے، اور پھر ہم نے دیکھا پاکستان میں بھی ڈیتھس کی جو ریشو ہے بڑھنے لگی، سو جو چینج آف نمبرز ان اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا تھا اس نے ہمیں انفلوئنس کیا، اور ہم نے کووڈ کو بہت سیریس لے کر لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہونے شروع ہو گئے، اور پھر ہم نے ایک فائنل فیز دیکھی جس میں ٹوٹل آئسولیشن میں لوگوں نے جو ہے وہ رہنا پسند کیا۔ اٹ واز بیکاز آف primarily دی چینجنگ نمبرز۔ اسی طریقے سے اگر ہم میتھمیٹیکل انزائٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے ڈفرینٹ ایکویشنز آتی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، اس کی بھی ہم اسی طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے چیز۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی جو ویڈیو کا جو بیسک تھیم تھی یا جو بیسک ٹاپک ہے کہ واٹ از ڈسپلن ان اسٹاک مارکیٹ۔ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کے ساتھ بات کی وہ تمام ان فیکٹرز کی بات کی جو کہ ہماری ٹریڈنگ کیپیسٹی پہ، جو ہمارے ڈیسیجن میکنگ پہ، ہماری چوائس سلیکشن پہ امپیکٹ کرتے ہیں، بٹ جن سے ہم اتنے واضح طریقے سے آگاہی نہیں رکھتے یا جو ہم اتنے زیادہ ان سے واقف نہیں ہوتے۔ سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے انیشیل دیکھا کہ کون سی چیزیں ہماری ڈیسیجن میکنگ، ہماری پرفارمنس اسٹاک ایکسچینج پہ جو افیکٹ رکھتی ہیں ان کو ہم کیسے منیمائز کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ڈسپلن۔ سو اس چیز میں جانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف ڈسپلن کو دیکھیں جو اسٹاک مارکیٹ میں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ سو بیسیکلی ہم آپ کے لیے 12 چیزیں لے کے آئے ہیں، آپ اس میں اپنی مرضی سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی یونیورسل نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ صرف یہی 12 ہے۔ یو کین ایڈ اپ ایز مچ ایز یو وانٹ۔ سو اسٹارٹنگ وتھ جو فرسٹ ہے دیٹ از اسٹارٹ رائٹنگ۔ اپنے لیے ٹریڈنگ جرنل بنائیں، اپنے لیے ایک ڈائری بنائیں، اس میں آپ لکھنا شروع کریں اسٹارٹنگ فرام کہ لیٹ سے منڈے کے دن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں۔ سو آپ اس میں صرف 2 سے 3 پوائنٹس لکھیں کہ میں اپنے ان 2 اسٹاکس میں سے ایگزٹ چاہتا ہوں، اس لیول پہ ایگزٹ چاہتا ہوں، اور میں اس اسٹاک میں انٹرسٹ رکھتا ہوں فار میکنگ این انٹری فار شارٹ ٹرم سوئنگ ٹریڈنگ پرپزز یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اور میں ان کو اس لیول پہ اگر مجھے ملتے ہیں تو مجھے اس میں انٹری کرنی چاہیے۔ سو دا فرسٹ اسٹیپ جو ڈسپلن کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی بلیو می اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے کے لیے شاید ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اسٹارٹ رائٹنگ، ہیو اے ٹریڈنگ جرنل ود یو، ہیو سم سارٹ آف اے ڈائری رجسٹر ود یو جس میں آپ لکھا کریں ڈیلی کے حساب سے جو اسٹاکس آپ نے جس قیمت پہ خریدے، جس اسٹاکس کو آپ نے بیچا، کتنے ٹائم بیچا، پروفٹ ہوا، لاس ہوا، پلیز ڈو اسٹارٹ رائٹنگ دیز تھنگس۔ کچھ وقت کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا یوزفل ہے، کتنا بینیفیشل ہے فار یو ان دا لانگ ٹرم۔ جو سیکنڈ ایک چیز آ جاتی ہے، لرن دا بیسکس فرسٹ۔ بیسکس جو
اسٹاک مارکیٹ کے ہیں، ٹریڈنگ کے ہیں، سوئنگ ٹریڈنگ کے ہیں، انویسٹمنٹس کے ہیں، اسٹاک سلیکشن کے ہیں، نفع نقصان کے ہیں، ایگزٹ انٹری کے ہیں، جو بھی چیزیں اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے اس میں کوشش کریں بیسک سے شروع کرنے کے لیے۔ اس کو میں آپ کو سمپل ایک چیز سے سمجھا سکتا ہوں۔ دیکھیں، امریکہ میں میجورٹی آف دا پیپل کین اسپیک انگلش، کیونکہ وہ وہاں کی ایک لینگویج ہے۔ سو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے گھر میں انگریزی بولی جا رہی ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے تو ہی اسٹارٹ اسپیکنگ انگلش۔ بٹ کیا ایک بچہ جو کہ انگلش بول سکتا ہے بٹ اس کو لکھنا نہیں آتا، وہ اسکول نہیں گیا، کیا ہم اس کو پڑھا لکھا کہہ سکیں گے؟ بالکل نہیں کہہ سکیں گے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان میں تمام بچے جو اردو بولتے ہیں یا ریجنل لینگویجز بولتے ہیں بٹ جو اسکول نہیں گئے تو ہم ان کو کہتے ہیں غیر تعلیم یافتہ ہے۔ سو بیسکس ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اگر وہی بچہ جو امریکہ میں پیدا ہوا ہے وہ اے بی سی سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اور پاکستان میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی اے بی سی یا الف بے پے سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ سو اسٹاک مارکیٹ میں بھی آنے سے پہلے آپ بیسکس کو سیکھنا شروع کریں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمر زیادہ نہیں ہوتی کچھ سیکھنے کے لیے، آپ کسی بھی اسٹیج کے اوپر لائف میں آ کر سیکھ سکتے ہیں۔ سو اٹ از نیور لیٹ ٹو لرن، سو لرن دا بیسک فرسٹ، اور اس کے بعد آپ آگے آہستہ آہستہ پروگریس کریں۔ بلیو می، آپ بہت اچھا اسٹاک مارکیٹ میں جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے وہ گزار سکتے ہیں ود میکسیمم بینیفٹس کو اچیو کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے جو تیسرا بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ از کنٹرول یور ایموشنز، اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ چوتھا جو ہے رسک انالیسس کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ ڈیسیجن لینے والے ہیں، جو اسٹاک میں انٹری لینے والے ہیں یا جو آپ ایگزٹ لینے والے ہیں، اس میں کتنا رسک انوالو ہے، اور پھر جب آپ ایک اپنے لیے رسک فیکٹر کو فائنلائز کر لیتے ہیں دین اسٹک ٹو اٹ۔ اسی طریقے سے اپنے وقت میں انویسٹمنٹ کریں۔ تھوڑا سا وقت میں انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اپنے جو انالیسز ہیں، اپنی ریسرچ ہے، وہ آپ خود کرنا شروع ہوں۔ ان دا لانگ ٹرم آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں، بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لہٰذا میں اوور ایمفیسائز آج نہیں کروں گا۔ اوائڈ پینی اسٹاکس، کوشش کریں کہ جو چھوٹے اسٹاکس ہیں، چھوٹے ویلیو کے اسٹاکس ہیں، ان سے تھوڑا سا دور رہیں۔ آلدو کہ اس میں والیوم آپ زیادہ خرید سکتے ہیں بٹ اس میں لاس بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ ارلی پروفٹس۔ کبھی کسی بھی اسٹاک میں انٹری اس نیت سے نہ کریں کہ آج آپ نے 10 لاکھ کے ایک اسٹاکس خریدے اور کل آپ کو وہ 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے بینیفٹ دے سکتا ہے۔ یہی وہ ارلی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں رانگ چوائسز کے اوپر مجبور کر دیتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی اینڈ اپ لوزنگ آور منی۔ اسی طریقے سے لیوریج جو ہوتا ہے، جو لیوریج ٹریڈنگ سے ہم سب واقف ہیں، اس سے جتنا آپ دور رہ سکتے ہیں رہیں۔ جو قرضے پہ لے کر آپ پیسے یا لیوریج ٹریڈنگ میں جب جاتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ اینڈ نقصان ہی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ لاس کرتے ہیں پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اس کو خوش دلی سے لیں، کیونکہ کسی بھی اسکرپٹ میں لاس کرنا اٹ از بیکاز وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیسیجن غلط تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے لوگوں کے بہت سے پیسے اس میں ڈوبتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی ہیلتھ پہ بہت نیگیٹو ایفیکٹس جنریٹ ہوتے ہیں۔ سو آپ اگر شروع سے تہیہ کریں گے کہ اس اسٹاک میں اگر مجھے لاس ہوتا ہے 7% لاس میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے، جب وہ 7% لاس اگر آپ کو ہو جاتا ہے سو ایکسیپٹ اٹ ود اوپن ہارٹ اینڈ لرن فرام یور مسٹیکس۔ اکاؤنٹیبلٹی، جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان سے سیکھنا، وہ آپ کو بہت ضروری ہے۔ ان دا فیوچر ان غلطیوں کو نہ دہرانے میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہم بالکل بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فیوچر میں کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے، بالکل غلطیاں ہوتی رہیں گی آپ سے، بٹ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کے فیکٹر کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے اور اس کو آپ لکھتے جائیں گے اپنے جو ٹریڈنگ جرنل میں، تو آپ کو ہر اسٹاک کے ساتھ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے اسٹاک میں یہاں پہ یہ غلطی کی تھی۔ سو جب نیکسٹ ٹائم آپ اسی اسٹاک کے پیجز کو کھولیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ مجھ سے یہ غلطی پہلے بھی ہوئی تھی۔ سو ہوپ فلی یو ول ناٹ ریپیٹ دوز مسٹیکس۔
ڈائیورسفائی کرتے رہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اپنے پورٹ فولیو میں چینجز لاتے جائیں، اس میں اچھی ایڈیشنز کرتے جائیں. جو سٹاکس چلے ہوئے ہیں، میکسیمم دیکھ چکے ہیں، ان سے پیچھا چھڑاتے جائیں. پروفٹس کو میکسیمم نہ رکھیں لمٹ پہ. ایک ایوریج پروفٹ لیول بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے منیمم اتنا پروفٹ ہے تو میں ایگزٹ لے سکتا ہوں، کیونکہ اب یہ سٹاک بہت زیادہ چل چکا ہے. اینڈ آئی ول ویٹ فار سم ٹائم ٹو میک مائی انٹری اگین انٹو دس سٹاک. اور فائنلی جو ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسٹے ڈیڈیکیٹڈ. جب آپ سٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں اور اپنے پیسے لے کے آتے ہیں، سو ایک تو آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے، آپ اپنے پیسوں پہ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. نقصان بھی آپ کا ہے اور فائدہ بھی آپ کا ہے. اگر آپ ایک پاس ٹائم ایکٹیویٹی سمجھ کے آئیں گے، آپ کی اپنی مرضی، یو ول لوز منی. بٹ اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں گے کام، سو ہوپ فلی آپ کو لاس ہوتا رہے گا بٹ بہت کم ہوتا رہے گا، پروفٹ کا مارجن بہت زیادہ رہے گا. اسی طریقے سے جو اگلے ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے، یہ آپ ویڈیو کو پاز کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ جو ڈسپلن ہے وہ آپ کو ٹریڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ میں کیسے کرتے ہیں آپ. سو آپ کو اپنی ایک روٹین بنانی چاہیے جہاں پہ آپ کنسسٹنٹلی صبح اٹھیں، مارکیٹ کی نیوز کو پڑھیں، ریسرچ تھوڑی سی پڑھ لیں، اپنے لیے ٹریڈنگ گولز کو سیٹ کریں، اور پھر جو آپ پلان بناتے ہیں ان دا مارننگ، اسٹک ٹو یور پلان. یوز ٹریڈنگ جرنل، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسٹارٹ رائٹنگ. سو اٹ از دا سیم تھنگ کہ آپ ڈیلی کے حساب سے اس میں انٹریز کریں، لکھیں، اپنے آبزرویشنز لکھیں، اپنے مشاہدات لکھیں، اپنے جو بھی آپ نے امپورٹنٹ چیز اس دن میں دیکھی ہے وہ آپ لکھیں. یہ آپ کے ایک بہت اچھی میموری ڈیٹا بینک بنتا جائے گا، اور آفٹر سم ٹائم یو ریئلائز کہ آپ کو کتنا بینیفٹ ملتا ہے پرانی چیزوں کو دیکھ کر، ان کو ریوائز کرتے ہوئے. اسی طریقے سے آپ سیکھیں ڈیولپ ٹریڈنگ پلان، اور جو بھی آپ پلان بنا لیتے ہیں جس میں آپ ریئلسٹک گولز بناتے ہیں، جس میں رسک ٹالرنس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایگزٹ اور انٹری کے رولز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، رسک مینجمنٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ فائنل کر لیتے ہیں، دین اسٹک ٹو اٹ. کسی بھی صورت میں ان کو نہ توڑیں. جو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا دین اسٹک ود اٹ. یقین مانیں آپ کو بہت کم لاسز کے چانسز ہو جائیں گے اور پروفٹ آپ کے بڑھتے جائیں گے اس سے. ایموشنل کنٹرول آپ رکھیں، امپلسو ڈیسیجنز نہ لیں، پریکٹس کریں پیشنس کے بارے میں، صبر سے کام لینا سیکھیں، اینڈ لرن فرام یور مسٹیکس. اسی طریقے سے کنٹینیوس لرننگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ جی مجھے سب کچھ پتہ ہے. آپ کو سیکھنا چاہیے اور آپ کو اپنی جو انفارمیشن بیس ہے اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے. ہیلدی ہیبٹس اپنائیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جو اسکرین ٹائم ہے اس کو لمٹ کریں. یہ جو ہم لوگوں میں عادت بن جاتی ہے کہ ہم صبح 9:30 بجے سے اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں اور 3:30 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں، اور یقین مانیں جو ہمیں فرسٹریشن اور بلڈ پریشر کے لیولز اور شوگر کے لیولز پہ جو ہمارا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کبھی ہمارے سٹاکس گریں گے، کبھی ہمارے سٹاکس نہیں چلیں گے، کبھی مارکیٹ گر رہی ہوگی. سو کوشش کریں کہ جو اپنا اسکرین ٹائم ہے اس کو کم سے کم کریں. اپنی توجہ دیں فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کی طرف. ریگولر بریکس لیں اپنے ٹریڈنگ سیشنز، ٹریڈنگ پیریڈز میں. بہت اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ آپ ہر 2 سے 3 مہینے بعد ایک چھوٹا گیپ لیں اسٹاک مارکیٹ سے، اینڈ جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ. اس میں کوئی اپنا آن لائن نہ ہو. جسٹ اسپینڈ سم ٹائم ود یور فیملی اینڈ فرینڈس. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک بیلنس آتا جائے گا. ریڈ اینڈ ریسرچ کریں. آپ جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ جی پڑھیں، دیکھیں، چیزیں سنیں، سیکھیں. اپنے ارد گرد والوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس نے کیا غلطی کی، کیا ہوا، کیسے ہوا. سو ریڈ اینڈ ریسرچ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ویسے بھی آپ کی لائف میں اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ. اسی طریقے سے جو آپ نے اپنے لیے ڈسپلن کی آؤٹ لائنس کو واضح کیا ہے، لے آؤٹ جو کیا ہے، سو اس کو آپ آبزرو کریں، ان کو پریکٹس کریں. فالو یور پلان. اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اس پہ پریکٹس کریں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسکرپٹ کی ویلیو بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے اینڈ آپ کے اندر ایک امپلس آتا ہے کہ اس کو خریدو، سو ڈونٹ
डू दैट थिंग। जो आपका प्लान है उसमें अगर आज वो वाला स्टॉक खरीदना नहीं है, सो डोंट गो फॉर दैट बाइंग। यहीं पे आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और अपने जो डिसिप्लिन है उसको इन्फोर्स करते हैं। सो ये जो प्रैक्टिस डिसिप्लिन है ये आपको डेली की बेस पे करना पड़ता है इन द स्टॉक एक्सचेंज, और लाइफ में भी हम करते हैं इसको। ये हमारी तमाम चीज़ें हमारी लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि लाइफ से अलहदा करके है। जो अगला पॉइंट है उस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी आपके लॉसेस होते हैं उसको एक्सेप्ट करें ग्रेसफुली, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा जो स्पिरिट बूस्टिंग होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द लॉन्ग टर्म। जो अगला पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे कि फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट्स। जहां पे हम बेशतर औकात सिर्फ प्रॉफिट्स को मद्देनजर रखते हैं इन द स्टॉक मार्केट, जो प्रोसेस है जहां पे हम प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। और जो फोकस इन प्रोसेस है ये आपके डिसिप्लिन में होता है कि आप अपने डिसिप्लिन में चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैंने अपना जो प्लान है उसको ही फॉलो करना है। सो फोकस ऑन दैट प्लान, प्रोसेस पे फोकस करें, अपने प्रॉफिट्स पे इमीडिएटली फोकस ना रखें। सो आपको बहुत आसानी होगी डिसीजन मेकिंग में। ये आपकी लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है उसको भी हेल्प आउट करता है डिसिप्लिन के लिए। इसी तरीके से अपने जो रिस्क लेवल जो रिस्क की जो लेवल्स हैं वो आप अपने लिए सेट करें। फॉर इंस्टेंस आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं और आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि शायद इसमें नुकसान भी हो, तो आप पहले से अपने जो लेवल्स हैं लॉस के या जो रिस्क लेवल्स है वो आइडेंटिफाई करें कि इस स्टॉक में मैं मैक्सिमम 4% लॉस बर्दाश्त करूंगा और उसके बाद मैं एग्जिट कर लूंगा। सो जब आप देखते हैं कि वो स्टॉक नीचे की तरफ आता है आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और द मोमेंट वो 4% पे आता है आपका ऑटोमेटिकली उससे एग्जिट हो जाता है। डोंट वेट फॉर द लक टू टर्न अराउंड और आपके फेवर में आकर वो स्टॉक आपको फायदा देगा। अक्सर औकात आप इसी तरीके से लॉसेस करते हैं। इसी तरीके से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है आप अपने लिए रेगुलर रिव्यू करें, रिफाइन योर स्ट्रेटजी, स्टे फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं, इवॉल्व करें मार्केट की चेंजेस के साथ साथ। एंड फाइनली कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्राई टू स्टे हम्बल। बाज़ औक़ात जो सक्सेस है ये ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देती है, जो कि आपके जो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स है उसके लिए डेट्रीमेंटल होती है, उसके लिए एडवर्स होती है। सो स्टे हम्बल एंड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग। यकीन माने ये पॉइंट जो है ये तकरीबन हमारे लाइफ से जुड़ी हुई हर इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ इसका ताल्लुक है कि बी हम्बल, क्योंकि जब मार्केट में आपको थोड़ा सा भी एक प्री मेच्योर गेन मिल जाता है वो आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस ले आता है, और हमने देखा है कि मार्केट में जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है अक्सर नुकसान का बायस बनता है। ये हमने सारी चीज़ें बातें की, अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ मार्केट डिसिप्लिन क्या है। सो एडवांटेजेस ऑफ मार्केट डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो डिसिप्लिन इज क्रूशल इन स्टॉक मार्केट कि आपके इमोशनल कंट्रोल इजाफा होता है, कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी होती है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको आसानी होती है, ओवर ट्रेडिंग से आपको बचाए रखता है, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म फोकस में आपकी मदद करता है, आपकी गलतियों से आपको सिखाता है, इसी तरीके से जो आपका स्ट्रेस है उसमें कमी करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेडीज एंड जेंटलमैन। बाज़ औक़ात हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और जो स्टॉक मार्केट का जो एक टाइम है या जो लाइफ है वो हम पे इतना स्ट्रेस डाल देती है कि अल्टीमेटली बहुत से लोग जो होते हैं हम उसको देखते हैं कि उनमें एंग्जाइटी हो जाती है, नर्वस ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज कि वो बैलेंस आउट नहीं कर सकते लाइफ की और स्टॉक एक्सचेंज की जो पीरियड है उसमें फ़र्क डालने के लिए। जो वहाँ के लिए जो डिसिप्लिन है, अगर आपका एक अच्छा डिसिप्लिन के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम लेवल्स पे रहेगा। और जो आखिरी पॉइंट है कि बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, वक्त के साथ साथ आपको अपने चॉइसेस, अपने सेलेक्शंस, अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको अपनी जजमेंट कॉल्स के ऊपर ट्रस्ट भी इजाफा होता जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, कहते हैं कि what is discipline? It is the bridge between your goals and how to accomplish them. And
فیکچولی لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ اپنے لیے لائف میں گولز سیٹ کرتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جس پل کی ضرورت ہے آپ کو اس کا نام از ڈسپلن. So with this we come to the end of today's video of our weekend series جو کہ ڈسپلن اور لک سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں تھی, سائیکولوجیکل امپیکٹس کے بارے میں تھی, اینڈ ہاؤ ٹو ورک سکسیزفلی ان دا اسٹاک مارکیٹ. جو آج کا ہمارا لاسٹ امیج آپ کو نظر آ رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از جو چیزیں ہم نے آپ کو 2 دفعہ ہائی لائٹ کی تھی ان آر ویڈیو ٹوڈے کہ اسٹارٹ رائٹنگ اینڈ مینٹین یور ٹریڈنگ جرنل. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ آج کی ویڈیو میں سے کچھ بھی نہیں حاصل کرنا چاہتے دیٹ از فائن, بٹ پلیز ڈو اسٹارٹ ون تھنگ. صرف ایک چیز آج کی ویڈیو میں آپ کرنے لگ جائیں ویڈیو کے بعد, اسٹارٹ رائٹنگ, مینٹین یور ٹریڈنگ جرنل. ایک اپنے لیے ایک ٹریڈنگ جرنل بنائیں جس میں ڈیلی کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ایڈ کریں, جو آپ نے ڈیسیجنز لیے ان ڈیسیجنز کا آگے چل کے کیا نقصان فائدہ ہوا, ڈو رائٹ دوز تھنگس. کن اسکرپٹس میں آپ نے کہاں انٹری کی, کتنا پیسہ کمایا, کتنا لوز کیا, کیوں بیچا, وہ اسکرپٹ ایک لائن لکھ دیا کرے کہ مارکیٹ میں نیگیٹو سینٹیمنٹس کی وجہ سے بیچا. جو بھی آپ انٹری کرتے ہیں وہ ڈیٹ وائز کریں. اپنے فار انسٹنس اگر آپ آج کی ڈیٹ کی انٹری کرتے ہیں کہ آپ نے کل جمعے کے دن کیا کیا تھا, صرف 1 مہینے بعد جو جمعے والی انٹری ہے اس کو دوبارہ پڑھ لینا, آپ کو بہت واضح طریقے سے نظر آئے گا کہ آپ نے جو جمعہ کل گزر گیا ہے 24 تاریخ, اس میں کیا غلطی کی تھی یا کیا صحیح ڈیسیجن لیا تھا. سو ہمارا آج کی ویڈیو کا جو صرف ایک ہی آپ سے ریکویسٹ ہے اور ایک ہی پیغام ہے, اسٹارٹ رائٹنگ, مینٹین یور ٹریڈنگ جرنل. سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز ویڈیو. امید ہے کہ آپ اپنی رائے اینڈ فیڈ بیک سے اور کوشچن سے ہمیں ضرور اپڈیٹڈ رکھیں گے, وچ آر ویری امپورٹنٹ. ٹل دا ٹائم وی میٹ اگین, وش یو آل دا ویری بیسٹ ان لائف اینڈ ان دا اسٹاک مارکیٹ. Keep smiling, stay blessed, and be happy.